अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दरस कुरान और ख़ुलासे कुरान का जो 18वां सेशन है, 18वें पारे का इंशाअल्लाह ख़ुलासा हम बयान करेंगे। 18वें पारे में सूरतुल मोमिनून, इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की चंद सिफ़ात का ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से सूरत का नाम मोमिनून रखा गया। अल्लाह ताला उन सिफ़ात में फ़रमाते हैं कि मोमिनीन की सिफ़ात हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करते हैं, खुशू खुजू से अल्लाह की इबादत करते हैं। पहली सिफ़त तो मोमिनीन की ये है। दूसरी है हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, बेहुदा और फजूल और लायानी किस्म के बातों और कामों से अपने आप को महफूज रखते हैं, बचाते हैं, एराज़ करते हैं। और तीसरी सिफ़त वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात पाबंदी के साथ अदा करते हैं। चौथी सिफ़त वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जायज़ महल के अलावा गलत महल पर, नाजायज़ महल पर अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसी तरह वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानतों की भी वो करते हैं, पासदारी करते हैं और हिफाजत करते हैं, ख़यानत नहीं करते हैं। व अहदिहिम राऊन, और जो वादे करते हैं उन वादों की भी पासदारी करते हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और नमाज़ों की खूब पाबंदी करते हैं। ये जो सिफ़ात है मोमिनीन के, अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, ये सारी सिफ़ात ज़िक्र करने से पहले फरमाया कि मोमिन ही कामयाब हैं, और फिर मोमिनीन की सिफ़ात अल्लाह ने बयान कर दी। और आगे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, नूह के अलैहिस्सलाम ने किस तरह किश्ती बनाई, अल्लाह के हुक्म से फिर मुसलमानों को सवार किया जो ईमान लाने वाले हैं, बाकी सारे के सारे गर्क हो गए, यहाँ तक कि उनके बेटे केनान को भी अल्लाह ने तूफ़ान में गर्क कर दिया ईमान न लाने की वजह से, उनका इसमें ज़िक्र कर दिया। और आगे अल्लाह ताला इस सूरत के उसमें मुशरिकीन के बारे में फरमाते हैं, ये जो काफिर हैं, ये जब कल क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन इन काफिरों को जहन्नम में फेंका जाएगा तो तल्फ़ा वजूहहुमुन नार व हुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। यानी जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई पैगाम देने वाला, डराने वाला नहीं आया था, तुम्हें सीधा रास्ता बताने वाला? मेरी आयत तुम्हारे पास नहीं आई थी जिनको तुमने झुठलाया? तो वो कहेंगे अल्लाह, हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी जिसकी वजह से हम गुमराह हो गए। अब अगर आप हमें रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अब अगर हमें बेचते हैं तो फिर दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा उसमें जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। अल्लाह फरमा रहे नहीं, अगर हम तुम्हें दोबारा भी भेजें फिर भी तुम क्या करोगे, जुल्म करोगे, फिर भी तुम इसी तरह नुकसान उठाकर आ जाओगे। तुम्हारी ये जो रविश है, ये तरीक़ाकार है, कभी भी तब्दील नहीं होगा। और आगे अल्लाह ताला फ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन में फरमाते हैं, मुसलमान इंसानों, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम्हें वैसे अल्लाह ताला ने फजूल में पैदा किया है? यानी तुम्हें पैदा करने के पीछे कोई मकसद, कोई रीज़न, कोई वजह नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ी वजह है। सूरह ज़ारियात में फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बंदगी के लिए पैदा किया है। तो ये अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। इस सूरत के अंदर भी एक सवालिया अंदाज में, इस्तिफामी अंदाज में पूछा कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुम ये समझते हो कि मेरी तरफ तुमने लौट कर नहीं आना है, तो लिहाजा तुमने मेरे पास आना है, एक एक चीज़ का हिसाब देना है। इन आयतों के बारे में जो सूरह मोमिनून के आखिरी आयत हैं, फ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम से आखिर तक, उलमा फरमाते हैं कि ये सूरत जो मरीज़ होता है उसके कान में अगर पड़ा जाए, कोई भी मर्ज़ हो, तो अल्लाह ताला उसको इसके ज़रिए वजह से, इसके बरक़ात से शिफा अता फरमाते हैं। सहाबा किराम से भी इसी तरह साबित है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा इस तरह एक मरीज़ के कान में ये पड़ा, तो अल्लाह के नबी ने पूछा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि आपने क्या पढ़ा? तो आपने फरमाया कि मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सूरह मोमिनून की आखिरी आयत पढ़ी। सूरत अन-नूर ये मदनी सूरत है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात बयान किए हैं। उनमें से सबसे पहला जो हुक्म बयान कर रहे हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, कि गैर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करते हुए पकड़े जाएं, और जिना देखें, जिना हो जाए तो 4 गवाह इस्लाम ने मांगे। बाकी मामलात के अंदर 2 गवाह, यानी 2 मर्द या 1 मर्द या 2 औरतें गवाह में पेश होंगी तो वो उनका जो जुर्म है वो साबित हो जाएगा। लेकिन जिना के मामले में ये हसास मामला था, इसीलिए 4 गवाह अल्लाह ताला ने रखे हैं। अगर इन गवाहों के ज़रिए से गैर शादीशुदा मर्द और औरत पर जिना साबित हो जाता है तो फिर उन पर क्या हो जाएगा, 100 कोड़े हद लगेगी। अगर शादीशुदा जिना करते हैं वो उन पर साबित होता है तो उन पर रजम किया जाएगा। और शादीशुदा अगर जिना करते हैं
تو ان کی جو حد ہے وہ قرآن میں تو صراحتاً نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی احادیث کے اندر اس کی حد بتا دی کہ ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اگر کوئی بندہ کسی مرد پر یا کسی عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت لگانے والے سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ گواہ پیش کرو 4۔ اگر یہ گواہ لے کر آتا ہے اور ان پر زنا ثابت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جس پر اس نے تہمت لگائی ہے، تو ان پر حد جاری کی جائے گی شرعی اصول کے مطابق، غیر شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں اسی اعتبار سے۔ اگر یہ گواہ پیش نہ کر سکا تو شریعت کے اصول میں، اسلامی اس میں احکام حکومت میں، ان کو اس بندے کو جس نے تہمت لگائی ہے اس کو حد لگائی جائے گی 80 کوڑوں کی، کیونکہ اس نے جھوٹے کسی پاک باز مسلمان پر یا پاک باز مرد عورت پر اس نے تہمت لگائی ہے اس وجہ سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پھر کبھی بھی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں۔ اگر توبہ کرے گا تو جہنم اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی توبہ وہ کیا کہتے ہیں گواہی ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء سے لعان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ قاضی کے سامنے جائیں گے، 5 قسمیں کھائیں گے۔ پہلے شوہر 4 قسمیں کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں بیان کر رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر اس میں جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ پھر بیوی 4 قسمیں کھائے گی اور کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ جو میرا شوہر مجھ پر جو الزام لگا رہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں قسم کھائے گی اگر یہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب نازل ہو۔ جب یہ لعان کا مسئلہ، جب یہ ساری قسمیں کھائیں گے تو شوہر طلاق دے گا تو بیوی جدا ہوگی، اگر طلاق نہیں دے گا تو قاضی ان کے درمیان فسخ نکاح کا حکم صادر فرما دیں گے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہاں سے واقع افک کو بیان کر رہے ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اماں عائشہ بھی گئی تھی، ازواج مطہرات جاتی تھی اپنی نمبر پہ قرآن اندازی کے ذریعے سے لے کر جاتے تھے سفر میں جب جاتے اللہ کے نبی، تو اس غزوے میں اماں عائشہ ساتھ تھی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چونکہ وہ جو ڈولی نما عورتیں جس میں رکھ کے شادی کے وقت بیٹھتی ہیں تو وہ جو اس کو ڈولی کہتے ہیں یا دوسرا کوئی لفظ، اس میں آپ بیٹھی ہوتی تھی تو جہاں پر پڑاؤ ڈالتے تو وہ اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے اور صحابہ کرام اور نگران مقرر ہوتے تھے، اور جب قافلہ چل پڑتا تو اٹھا کر اوپر رکھ دیتے تھے۔ تو وہاں پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا واپسی میں غزوہ بنی مصطلق سے، صحابہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا صحابہ نے، تو اماں عائشہ اس سے نکل کر جا کر قضاء حاجت کے لیے تھوڑی دور چلی گئی، تو آپ کے واپس آنے تک قافلہ چل پڑا، کیونکہ جسامت کے اعتبار سے آپ بہت چھوٹی تھی، کمزور تھی، وزن کم تھا، تو جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اندر اماں عائشہ ہے یا نہیں ہے، ہلکا پھلکا تھا، اٹھا کر اوپر رکھ دیا، چلے گئے۔ تو اماں عائشہ وہیں پر بیٹھی رہی، پیچھے سے جو صفوان نام کے ایک صحابی تھے وہ آئے، چونکہ یہ ترتیب ہوتی تھی کہ یہ لشکر کے پیچھے، قافلے کے پیچھے 1-2 بندوں کو چھوڑا جاتا تھا، اگر کوئی سامان وغیرہ کسی کی رہ جاتی ہے تو پھر وہ سمیٹتا ہوا آئے گا سارا۔ تو وہ جب آیا تو دیکھا اماں عائشہ وہاں پر ہے، اماں عائشہ کو اس نے بٹھا دیا سواری پر، چل پڑے، آئے بار صورت قافلے کے ساتھ جا کے مدینہ کے قریب مل گئے، لیکن منافقین کا جو سردار تھا مدینہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو موقع مل گیا، اس نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی، اور اس طرح بہت سارے لوگ اس تہمت کے زد میں آ گئے، انہوں نے جو بھی منہ میں آیا ان لوگوں نے باتیں کی اماں عائشہ کے بارے میں۔ بہر صورت نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، صحابہ کرام سے بھی مشاورت کرتے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتائیں کہ یہ جو نکاح اللہ نے کرایا ہے آپ نے خود کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کرایا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کے حرم میں، اپنے حبیب کے حرم میں زانیہ عورت کو نہیں لاتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ دیکھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی نبی کی جو بیوی ہے وہ کافرہ اور مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہر صورت کہا کہ یہ جو تہمت ہے بہت بڑی تہمت لگائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ کچھ عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا رکوع نازل فرما دیا اور اماں عائشہ کی پاک دامنی کے لیے، برات کے لیے اور منافقین کا منہ بند کر دیا۔ تو یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آگے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے، کیونکہ آپ تاجر تھے، آپ مالدار تھے، اس وجہ سے۔ تو ان میں ایک تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی،
وہ جو اما عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، اس کی زد میں آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ باتیں اس طرح کی تھی جو ناگوار گزری صدیق اکبر پر، تو قسم کھائی کہ آئندہ کے لیے میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہے، اپنے عزیز و اقارب اور مسکین وغیرہ پر خرچ کرتے رہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا، اور پھر وہ ان پر خرچ کرتے رہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا سے اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانے کے لیے بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اجازت لے کر جانا چاہیے، اگر وہ اجازت نہیں دیتے اندر داخل ہونے کی تو داخل نہیں ہو جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ یہ سارے احکام بیان کیے۔ پھر پردوں کے احکام کہ مرد ہو یا مومن مرد ہیں یا عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، مردوں کو تو نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہے، عورتوں کو پردے کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ نے پردہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، نگاہیں نیچے کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح آگے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء کے اندر وہ مشرکین، وہ کافر جن کے یہ عقیدہ تو تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت یعنی بعد الموت کو مانتے تھے، تو یا اسی طرح دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے کفار ہیں NGOs چلاتے ہیں، خدمت خلق کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ریگستان کے اندر ریت پڑی ہو تو اس ریت کو دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، قریب جاؤ تو ریت ہوتی ہے۔ ان کے اعمال بھی اسی طرح ہیں، وہ سراب کی طرح ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعمال معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے رسول سے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور گناہوں سے بچے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہوگا۔ یہ ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، نے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں پہلے زمانے میں، تو ان کو بھی اپنے گھروں کے اندر، جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں کمروں میں، خاص طور پر جہاں عورتیں رہتی ہیں سوتی ہیں، ان گھروں میں جانے کی پابندی لگائی تین موقعوں پر، 3 وقتوں میں۔ اسی طرح کون کون سے وقت ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت یا صلاۃ العشاء کے بعد۔ ان 3 وقتوں میں انسان کسی بھی حال میں ہوتا ہے، اسی لیے اجازت کے بغیر ان میں آنا جانا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اور لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج سے یہاں اللہ تعالیٰ نے معذورین کے بارے میں احکام نازل فرمایا کہ جو معذور تھے صحابہ کرام میں، وہ جب غیر معذورین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے دل میں تھوڑی گھٹن محسوس کرتے تھے کہ شاید ہم زیادہ جگہ گھیر رہے ہیں، شاید ہمارے بیٹھنے سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور دوسرے صحابہ کرام یہ اپنے دل میں سوچتے تھے یار ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شاید ان سے زیادہ ہم کھانا کھائیں گے تو ان کا حق مارا نہ جائے، تو یہ ہر حتی الامکان بہت پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما کر بتا دی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ پڑھو، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا سے اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کا ذکر کر رہے ہیں کہ غزوہ احزاب میں وہ مسلمان مومنین جنہوں نے اخلاص سے خندق کھودی ان کی تعریف اللہ بیان کر رہے ہیں، منافقین کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ وہ منافقین ٹائم پہ بھی نہیں آتے ہیں اور جاتے وقت بھی اللہ کے نبی سے پوچھتے نہیں ہیں، اور مسلمان ٹائم پہ آتے ہیں اور دلجوئی سے اخلاص سے کام کرتے ہیں اور جاتے وقت اللہ کے نبی سے پوچھ کر جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان، فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شے۔ قرآن کا نام فرقان ہے اس لیے کہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے۔ اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بہت سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اور اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں بھی جاتا ہے۔ اللہ نے جواب دیے کہ ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی باغ نہیں ہے، ان کے پاس فرشتہ نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا یہاں پر کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، کہ اے لوگو، اے کافرو، اے مشرکو، تم یہ تو عقل سے غور کرو کہ جن کو تم بھی رسول مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ کوئی انسان تھے یا فرشتے تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی بازار میں جاتے تھے۔ تو یہ کھانا پینا اور پہننا، یہ بازار میں جانا، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے فرشتے اس لیے نازل نہیں کہ اگر فرشتے کو ہم نبی بناتے تو پھر تم اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے تقلید کریں، یہ ہمارے لیے عملی نمونہ کیسے ہے؟ تو یہ اعتراض پھر بھی آپ کے ہوتے۔ تو یہ مشرکین کی عادت تھی، وہ ضد اور اناد کی وجہ سے اور ہٹ درمی اور تکبر میں اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے، ماننا ان کا مقصد نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دے دیا۔ تو یہ 18 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ 19 پارے کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔